गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स, सब ठीक ठाक है और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जनवरी का महीना बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है हमारा, और यकीनन आप सब ने इस पूरे महीने को बहुत एंजॉय किया होगा। डिफरेंट लोगों को आपने सुना, मुख्तलिफ लोगों के उनकी जो मोहब्बत थी आपके लिए, उसको आपने सुना, और यकीनन इससे आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर असर पैदा हुआ होगा। आमीन। मैं सबसे पहले तो आप सबको यकीनन इनकरेज करना चाहूँगा, इस सारे महीने में जो आपने कोशिश की, जो ईगरनेस, जो आपने अपने अंदर से जो अपनी आप ये कहते हैं कि जोश जो सीखने का था, वो जो आपने दिखाया, मतलब वो दिखाया नहीं, मैं उसको कहूँगा वो आपके अंदर है, और आपने उसको अपने अमल से जाहिर भी किया। ये नहीं देखा कि कितना टाइम लग रहा है, सर्दी कितनी है, और मुख्तलिफ काम जो है वो आपने पीछे करके, तो आपने हमेशा जो सीखना है उसको तरजीह दी। तो मैं इसके लिए यकीनन आप सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने जो आए रहनुमा थे, रॉजर भाई या मार्क और विकी हमारे पास आए, उनको आपने बहुत इनकरेज किया है। आमीन। वो जब यहाँ से गए हैं तो यकीनन उनके दिल शुक्रगुजारी से भरे थे, और उन्होंने वापस जाके भी जो हमारे साथ जो शेयरिंग की, वो यही है कि वो आपसे, आपकी मोहब्बत से, और जो आपका सीखने वाला दिल था, मतलब सिर्फ आपने लेसन ही में उनको इनकरेज नहीं किया, बल्कि जो बाद में आपने उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कलाम को सीखने के लिए जो आपने ईगरनेस जो दिखाई कि अपनी लाइफ शेयर की, एडवाइजेस ली अपने लिए, नसीहतें अपने लिए दी, और उनसे पूछा, किसी ने कोई चीज़ छुपाई नहीं, कोई शर्माया नहीं, बल्कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी आप सबने जाके उनके साथ शेयर किया। वो चाहे मैरिड था, अनमैरिड था, बच्चे थे, बड़े थे, सब ने अपनी मोहब्बत से जरूर उनको बहुत इंस्पायर किया है। आमीन। सो थैंक यू सो मच ब्रदर्स सिस्टर्स। अपने लिए जरूर क्लैप कर सकते हैं, अपने लिए तो जोर से करनी चाहिए ना। सॉरी, आज मेरी ऐनक जरा दूसरी है, अगर उतारनी पड़े मुझे बार बार तो परेशान मत होइएगा, मैं कोशिश करूंगा इससे गुजारा हो जाए मेरा। आमीन। वेल, आज का जो हमारा कलाम है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत मुश्किल है लेकिन सादा है। और मुश्किल इसलिए कहूंगा कि ये छोटे बच्चे से लेके तो बड़े जवान तक या बुजुर्ग तक ये बड़ी मुश्किल बात है। और वो जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं, उसको कहते हैं ताबेदारी। कितनी मुश्किल बात है। छोटे बच्चे से लेके तो बड़ा बुजुर्ग जो है, उसके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि फौरन किसी को ताबेदारी कर ले। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, वो है इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब। और इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब जो है वो बेसिकली शागिर्दों को लिखा गया था। इसकी जो टाइमिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन यीशु मसीह के मरने के, उनके मसलूब होने और दफन होने के तकरीबन 60 या 70 साल के बाद ये चैप्टर जो था ये लिखा गया। और ये वो टाइम था जब मसीही लोग जो शागिर्द थे, उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत दबाव था उनके ऊपर। और रोमी जो सिपाही थे, रोमी जो फौजें थी या लोग थे, उनकी तरफ से, और फिर जो यहूदी लीडरशिप थी, जो यानी फरीसी थे, जो यहूदी लीडरशिप थी, उनकी तरफ से भी
जो क्रिश्चियन थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ईमान को लेके, क्योंकि यीशु मसीह अब फिजिकली उनके साथ नहीं रहे थे। तो यीशु मसीह क्योंकि फिजिकली अब उनके साथ नहीं थे, तो उसके बाद इनके ऊपर जो मुखालफत थी वो बहुत ज्यादा आ रही थी, और परसिक्यूशन की वजह से, उस मुखालफत की वजह से बहुत सारे ऐसे जो शागिर्द थे वो इस वक्त एक बड़ी डिस्करेजमेंट का शिकार थे। न सिर्फ वो डिस्करेज थे, बल्कि बहुत सारों ने तो शायद ये भी सोच लिया था कि वो अपने ईमान को छोड़कर अब वो वापस अपनी जिंदगी में चले जाएंगे या पुराने तरीकेकार पे जो है वो जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। ये वो टाइम था जब ये खत जो था उनको लिखा गया, और ये खत जो है आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर है, इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है वो यूज किए, बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा नसीहत भी की गई है। तो आप ये कहें कि ये रिमाइंडर भी है और वार्निंग भी है। एक यादाश्त भी और इसके साथ साथ एक आगाही भी, बट आगाही जो है वो बड़ी सख्त इसके अंदर दी गई है। आप ये समझे कि हालात और वाकयात जो उस वक्त मौजूद थे या उस वक्त लोगों के साथ थे, आज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर आप परसिक्यूशन को ले ले, या आप किसी किस्म के डर या फियर जो है उसको ले ले, या प्रेशर को ले ले, तो हर बंदा जो है वो किसी न किसी तरह से इसका शिकार तो है। चाहे वो फैमिली प्रेशर्स है, चाहे वो आपकी जॉब से है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, मतलब पैसे की वजह से आप किसी तरह से प्रॉब्लम है, या फिर आपके खानदानी जो लोग हैं उनकी आपसे बड़ी तवक्कुआत है, और शायद आप उन तवक्कुआत को जो है वो पूरा नहीं कर पाए, और क्योंकि आप उन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो ये खत जो है वो बेसिकली इन तमाम चीजों को डील करता है, और न सिर्फ इनको डील करता है बल्कि इन चीजों के ऊपर बात करता है, उन प्रेशर्स के ऊपर बात करता है, वार्निंग करता है, फिर इसके साथ साथ वो उनको नसीहत भी करता है। और नसीहत क्या करता है? नसीहत ये है कि उनको अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। कोई बात नहीं है, कुछ भी हो गया है, कोई बात नहीं है, प्रेशर है, परेशानी है, या जिंदगी के अंदर हालात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो भी उनको इनकरेज कर रहा है कि आप फिर भी खुदा के साथ ईमानदार रह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि बाइबल जो है उसकी बुनियाद या उसकी जो टीचिंग है उसकी बुनियाद ही ये है कि हम खुदा के साथ अपनी पूरी ईमानदारी से चलें। जब आप आज ब्रदर ने बड़े अच्छे तरीके से 10 अहकाम को भी कम्युनियन के अंदर शेयर किया, तो मैं समझता हूं कि उसका 10 अहकाम का मतलब ही ये था कि जो लोग हैं वो खुदा के साथ तमाम तरह की चैलेंजेस के बावजूद वो खुदा के साथ पूरी पकीजगी के साथ जो है वो चले। तो इस वजह से इस चैप्टर को जो है वो लिखा गया ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके। एक बात आप याद रखिए कि खुदा के साथ चलने से या ताबेदारी अगर आप करते हैं, यानी एक आपका ताबेदारी का अमल जो है वो आपकी पूरी मंजिल को बदल देता है। यानी अगर आप सिर्फ खुदा की ताबेदारी करते हैं तो आपकी ताबेदारी जो है वो आपकी अबदी जो मंजिल है उसको तब्दील कर देता है। और इसी तरह से अगर एक नाफरमानी करेंगे तो भी आपकी अबदी मंजिल जो है वो तब्दील हो जाएगी, और वो आपका फ्यूचर जो हेवनली फ्यूचर, जो आसमानी मुकामों में जो आपका मुस्तकबिल है वो उसको तबाह कर सकती है आपकी नाफरमानी जो है। तो मैं चाहता हूं कि हम इसके ऊपर थोड़ा बात करें आज, और देखेंगे इब्रानियों का खत उसका 12 बाब। मैंने आपको पहले कहा बड़ा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और
اس کو ایسے پڑھیے کہ خدا مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. آمین. اس کا جو عنوان ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. شروع ہی سے اس کو کہہ دیا خدا ہمارا باپ. آمین. بس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. ہم پورا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں. 29 آیات ہیں اس کی. بس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں میں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روح کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی. تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے. اور وہ نظارہ ایسا ڈراونا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کانپتا. بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے
تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ بہت سٹرونگ ہے، بہت سارے چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے اس چیپٹر کے اندر بہت حیران کن ہے کہ خدا کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، اور وہ نہ صرف ہمیں انکریج کرتا ہے بلکہ ہمیں آگاہی بھی دیتا ہے۔ خدا کے بارے میں جو یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح سے خدا ہم سے بات کرتا ہے، کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو نصیحت کی، ان کے ساتھ بات کی، اور پرومسز خدا نے کیے، یعنی وعدے خدا جو ہے اس نے کیے۔ جیسے اس پہاڑ کے اوپر جب خدا لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا تھا اور لوگ جو ہے اس کے وعدوں کو سنتے اور پھر ایک زبان ہو کر کہتے تھے کہ بھائی ہمیں صرف بتا دیا کر، جو کچھ خدا نے کہا ہے ہمیں صرف بتا دیا کر، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، بھائی ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ خدا جو کہتا ہے بس اس کی آواز آ کے ہمیں سنا دیا کر، ہمیں بس بتا دیا کر، ہم تیرے سے سن لیں گے، ہم خود وہاں نہیں جانا چاہتے بٹ ہم پوری تابعداری جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بائبل کیا ہمیں ان کے کردار کے بارے میں بائبل کیا ہمیں بتاتی ہے؟ جب آپ بنی اسرائیل کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک ٹائم میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بس آ کے بتا دیا کرو اور ہم تابعداری کر لیں گے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ذرا سی موسیٰ کو دیر کیا لگی تو انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ انہوں نے تو بچڑا بنا لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ موسیٰ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، ہمیں ادھر مصیبت میں ڈال کے، ہمیں مشکل میں ڈال کے یہ تو کوئی چلا گیا ہے، تو آؤ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک بچڑا بناتے ہیں، ہم اپنے لیے ایک دیوتا بناتے ہیں اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی پرابلم اگر ان کے اوپر آئی، موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تو ان سب نے کیا کیا؟ پہلے یہ تابعداری کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے فوراً بعد تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو وہ ایک بچڑا بناتے اور خدا سے پھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ برادرز سسٹرز، خدا آج بھی ہم سے بات کرتا ہے، اور ہم ایسا ہی کردار رکھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، ہم ایمانداری سے چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنا بھی چیلنج ہماری زندگی میں آ جائے، کتنی بھی پریشانی ہماری زندگی میں آ جائے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تو خدا کے ساتھ ہی رہیں گے۔ خدا آج کلام کے وسیلہ سے، آپ کے رہنماؤں کے وسیلہ سے، آپ کے جو بائبل جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس کے وسیلہ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے کئی دفعہ آپ کے حالات اور واقعات کے وسیلہ سے بھی آپ سے آج بھی بات کرتا ہے۔ جب جب آپ کو خدا کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ خدا کی طرف مڑتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت خدا سے بچ نہیں سکے تھے اور اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے تھے، تو آج میں اور آپ، کیا ہم خدا کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں؟ خدا جس کی آواز کامل آواز ہے، خدا جس کی آواز آج ہماری بہتری کے لیے ہے،
خدا جس کا کلام آج ہماری زندگی کے لیے ہے، ہم اس کی نظروں سے اوجھل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بائبل مقدس جب ہمیں بتاتی ہے مختلف لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اوبے کیا، جنہوں نے تابعداری کی، تو بائبل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے تابعداری کی ان کی ڈیسٹنی، ان کی منزل بدل گئی، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ خدا میں حاضر ہوں، آپ بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے، اور ان کی زندگیاں بدل گئی۔ سب سے پہلی جو اگزامپل میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سیموئل کیا تھا؟ ایک عام انسان، ایک عام بچہ۔ اس کی ماں نے صرف وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو خدا کے گھر میں دے دوں، لیکن جب خدا نے اس کو پکارا اے سیموئل، اے سیموئل، تو سیموئل نے کیا کہا؟ سیموئل نے کیا کہا تھا؟ اے خدا میں حاضر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی تابعداری نے اس کو نبی بنا دیا تھا، اور آج میں اور آپ اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں، اس کے کلام سے سیکھتے ہیں، جو باتیں اس نے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہماری ایسے الفاظ نہیں ہوتے کہ خدا میں حاضر ہوں۔ آپ کو خدا بلاتا ہے، پر ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا میں حاضر ہوں، ہم کہتے میں انتظار کروں گا۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں، یا آپ کلیسیا میں ہوں، یا آپ کو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیے، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دعا میں رکھ دیا، اب دیکھیں گے خدا کب مجھے جواب دیتا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں بدلوں گا۔ سسٹرز، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب سیموئل کو بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے پتا کر لوں کہ واقعی خدا کی آواز ہے، میں پہلے دیکھ لوں، میں انتظار کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو یہ تابعداری جو ہے خدا مجھ سے اور آپ سے توقع کرتا ہے، اور یہ وہ تابعداری ہے جو آپ کی منزل کو بدل دے گی۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ خدا میں حاضر ہوں، اب مجھے استعمال کرو، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری تابعداری کی مثال جو میں سمجھتا ہوں کہ نون ایگزامپلز ہیں، پطرس اور اس کے دوست مچھلی کے لیے جال ڈالتے ہیں ساری رات اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر یسوع مسیح ان کی کشتی میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ گہرے میں لے چل، اور پھر جا کے جال ڈالتے ہیں۔ تو پطرس کیا کہتا ہے؟ کہتے ساری رات کوشش تو کی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن اب کیونکہ تو کہتا ہے تو چلتے ہیں۔ اس نے جب یسوع مسیح کی تابعداری کی تو بائبل کیا کہتی ہے؟ کتنی مچھلیاں آئیں؟ اتنی مچھلیاں آئیں کہ بائبل کہتی ہے اس کے جال بھی پھٹنے لگے، اور اپنے دوستوں کو بلانے لگا کہ میری مدد کرو آ کے۔ اس تابعداری نے پطرس کی زندگی کو بدل دیا۔ برادرز سسٹرز، تابعداری کچھ جگہوں پر کبھی ہمیں عجیب لگتی ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کیوں کریں، میں اس کو کیوں سنوں، میں آپ کی بات کیوں سنوں۔ اور کئی دفعہ ہم خود بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی ہمیں مشکل لگتا ہے تابعداری کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آج کل کی دنیا ہے نا، اس کے اندر ہم تابعداری کرتے ہیں صرف اتھارٹی کی۔ نیچے بندے کو تابعداری کرنا ہمارے شان کے خلاف ہوتی ہے، ہم تابعداری کرتے ہیں صرف اتھارٹی کی۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے
آپ کو فزیکل پاورز کی تابعداری کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ یقیناً آپ کو اپنے کام پر، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کرنا ہے، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ کرنا ہے۔ بٹ یسوع مسیح آج ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم اس کی تابعداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور کہیں کہ میں حاضر ہوں، کیونکہ آپ کی تابعداری جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے۔ آج جو بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کمی ہے، اس کلام کے وسیلہ سے یا آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے کہیں بھی آپ نے اپنی زندگی میں کمی کو محسوس کیا اور آپ جا کر اگر اس کے اوپر کام کرتے اور اس کو بدلتے ہیں تو یقیناً میں کہوں گا کہ آپ نے سیکھ لیا کہ آج یسوع مسیح نے آپ سے بات کی ہے۔ سو آج اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ نہیں سن رہے تھے، کہیں آپ کے لیے تابعداری کرنا مشکل تھا، تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ آمین۔ سیکنڈلی، دوسری چیز، نافرمانی جو ہے اس کے نتائج ہیں، اور عبرانیوں کا خط اس کے 12 باب کی صرف 25 آیت ابھی میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکے۔ اگر وہ لوگ نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچیں گے؟ 29 آیت جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ خدا کیا ہے۔ کہتا ہے خدا ہمارا کیا ہے؟ وہ بھسم کرنے والی آگ۔ آگ جب لگتی ہے پھر وہ نہیں دیکھتی۔ مختلف ٹائم پہ آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے، جب آگ بھڑکی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جل گئے، پر اس نے کوئی فرق نہیں کیا کہ کس کو لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا۔ جو جو اس کی لپیٹ میں آیا اس نے لے لیا۔ تو خدا کیا ہے؟ ہمارا خدا بھی کہتا ہے وہ میں خدا کیا ہے؟ بھسم کرنے والی آگ۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف اس بات کے اوپر فوکس کرو، بٹ اس کے اوپر ضرور فوکس کرو کہ نافرمانی کرو گے تو پھر یہ نتائج موجود ہوں گے، پھر وہ آگ آپ کو لپیٹ میں لے گی، اور تابعداری کریں گے تو پھر اس کا فضل بہت ہی زیادہ ہے۔ لیکن نافرمانی کے نتائج، آدم اور حوا باغ عدن میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نکال دیے جاتے ہیں، اور پھر پہلے جو چیزیں سب آسانی سے ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ عیسو کی نافرمانی، اس نے اپنی برکتوں کو خود ٹھکرا دیا۔ کس لیے؟ صرف کھانے کے لیے۔ اس نے کہا بس کھانا دے دے مجھے پلوٹے ہونے کا حق نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر بائبل اس کے بارے میں لکھتی ہے آیت 17 میں، کہتا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ ہم لوگ کتنی آسانی سے کئی دفعہ اپنی برکتیں ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمیں خدا جو ہے وہ چرچ میں کبھی رسپانسبلٹی دیتا ہے، یا ہمیں خدا جو ہے وہ فیملی میں کبھی رسپانسبلٹی دیتا ہے، ہمیں خدا جو ہے وہ کبھی موقع دیتا ہے، تو ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اب مجھے نہیں ضرورت، میں نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروا دو۔ ہم کتنی آسانی سے خدا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں میں نے کرنا، میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ تو پھر بعد میں جب دوسرے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر یسوع کی طرح آنسو بہاتے ہیں، پھر روتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہائے اب ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس وقت
پھر خدا کا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ جب خدا کا ٹائم تھا تو ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو نافرمانی جو ہے اس کے برادر سسٹرز نتائج ہوتے ہیں۔ آج جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں انکریجمنٹ حاصل ہونی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ہماری تابع داری کو کس قدر پسند کرتا ہے۔ آخری آیت میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھیں، استثنا اس کی 28 باب اس کی 1 اور 2 آیت۔ استثنا 28 باب اس کی 1 اور 2 آیت۔ لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملیں گی۔ آگے یقیناً ان برکتوں کا ذکر بھی جو بائبل مقدس ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوبیڈینس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بلیسنگز کو لے کر آتی ہے، تابع داری جو ہے وہ آپ کی زندگی میں برکتوں کو لاتی ہے، لیکن نافرمانی جو ہے وہ آپ کی منزل کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی آپ کو خدا سے ہٹا کر اس طریقی میں لے جاتی ہے جہاں خدا ان لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہے جو اس کی نہیں سنتے ہیں۔ تو برادر سسٹرز میں آج یقیناً آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ تابع داری آپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں مشکل ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا آج مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ کہنا شروع کریں کہ خدا میں حاضر ہوں، خدا مجھے بتا، میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں یہ صرف اپنے لیے نہ گزرے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی گزرے جو آپ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے اور اسی طرح تابع دار رہنے کی طاقت بخشتا رہے۔ تھینک یو سو مچ برادرز۔